वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो आज जो हम एक स्पेशल ये वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं, इसमें भी यही है कि आप अपने घर को खुशियों से कैसे सजा सकते हैं, कैसे औरत अपने बंदे को, मर्द को खुश कर सकती है और मियाँ बीवी आपस में खुश रह सकते हैं और एक घर जो है वो एक जन्नत नज़ीर बन सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो ये हम एक आपसे ऐसे तावीज़ या ऐसे हथियार शेयर कर रहे हैं, आपको ऐसे तावीज़ भी बताएंगे कि जो आपको किसी गुंडे बाबे के पास या ऐसे वो तावीज़ गुंडे नहीं करवाने पड़ेंगे, बल्कि आप खुद ही ऐसे तावीज़ जो बाअसर भी हों और आप वो इस्तेमाल करके अपने घर को चेंज कर सकती हैं, अपने हस्बैंड को चेंज कर सकती हो, वो सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखना, ताकि आपको एंड तक बताएंगे कि कौन कौन से तावीज़ और कौन कौन से हथियार आप यूज़ कर सकती हो। तो चलें शुरू करते हैं। शोहर के दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा करने में बाद चीज़ें ख़ास अहमियत की हामिल हैं। यूँ समझें कि शोहर को मोहब्बत से घायल करने के लिए ख़ास हथियार हैं जो अल्लाह ताला ने औरत को अता किए हैं। अब ये हर औरत की अपनी अपनी सलाहियत है कि वो इन हथियारों को इस्तेमाल करने का फ़न जानती है या नहीं। शोहर के दिल का ताला अगर बंद भी है तो ये ऐसी चाबियां हैं जिनसे वो आसानी खुल सकता है। तवज्जो से सुनिए। सबसे पहले इंसान की आँखें। ये वो कुंजियां हैं कि जिनके ज़रिए से औरत अपने खावंद के दिल के बंद ताले को आप खोल सकती है। मुस्कुराती आँखें हमेशा दूसरे का दिल जीतती हैं, हमेशा दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देती हैं। आप हमेशा अपने मियाँ को नरम निगाहों से देखा करें। मकसद आप समझ गईं। हमेशा अपने मियाँ को नरम निगाहों से देखा करें कि जब आप देखें तो खामन समझे कि ये कह रही है कि मैं तो आप पर कुर्बान। जब आप ऐसी मोहब्बत भरी निगाहों से खामद को देखेंगी कि आपकी निगाहें ही बोल कर कह रही हूँ कि मैं कुर्बान, तो फिर खामद के दिल में आपकी मोहब्बत ज़रूर पैदा होगी। इसी तरह मौका महल के मुनासबत से प्यार की बात कह देना, ये खावंद के दिल के ख्वाबीदा तारों को छेड़ देता है और खावंद के दिल के तालों को खोल देता है। हमने ये देखा कि फ़िरंगी औरतें अपने खावंदों को के साथ मोहब्बत और उल्फत के जज्बात कहने में हद से ज़्यादा खुली होती हैं, जबकि हमारी मुसलमान औरतें ये हद से ज़्यादा इसमें कंजूस होती हैं। ये दो एक्सट्रीम्स इंतहाएँ हैं। इधर ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि सुन के दूसरा बंदा शर्म से आंखें नीची कर ले। इतनी खुली डुली बातें, और हमारी बच्चियां ये इतनी रिज़र्व हो जाती हैं कि अपने मियाँ से ही बात नहीं कर पाती, और ये बहुत बुरी गलती है। इनके फीलिंग्स महसूसात होते हैं, लेकिन वो इनको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। याद रखना, जो बीवी एक्सप्रेसिव नहीं होगी उसकी ज़िंदगी खुशियाँ भरी नहीं होगी। सारे जहां के लिए आप गूंगी बन जाएं, मगर अपने खावंद को तो अपने एहसासात और जज्बात पहुंचाएं। मिसाल के तौर पर, अगर कभी देखा कि खावंद परेशान नज़र आता है तो कह दिया, क्यों चुपके चुपके मेरे सरकार नज़र आते हैं। तो ये इस चुपके चुपके की कैफियत में आप अगर खुश होकर देखें मुस्कुराती निगाहों से, तो आपका ये एक फ़िक्रा आपके खामंद की बदली हुई कैफियत को ख़त्म करके रख देगा। इसी तरह कभी ये कहें कि मैं आपको जब तक देख ना लूँ मुझे सुकून नहीं आता। एक छोटा सा ये फ़िक्रा है कि मैं जब आपको ना देख लूँ मुझे सुकून नहीं आता, लेकिन ये खामंद के दिल में आपकी मोहब्बत के जज्बात पैदा कर देगा। या खामंद सफ़र से वापस आया तो उसको आप अपने मोहब्बत के लम्हात में कह सकती हैं कि दिन तो काम काज में गुज़र ही जाता था, मगर रात तो गुज़रती ही नहीं थी। किसी की रोते कटे, किसी की सोते कटे, मेरी तो ना रोते कटती थी ना सोते कटती थी। आप बहुत याद आते थे। अब
آپ نے اگر اس قسم کا جملہ کہہ دیا کہ آپ مجھے بہت یاد آتے تھے، ان الفاظ سے آپ کے میاں کا دل ہر طرف سے کٹ کے آپ کے ساتھ پیوست ہو جائے گا۔ کبھی اگر خاوند نے آپ کو پکارا ہے تو آپ نے کہا کہ میں حاضر ہوں، اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس سے دوسرے کو محبت کا میسج ملے، یہ بیوی کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو دو مسکراتی آنکھیں، یہ آپ کے پاس چابی ہے، زبان آپ کے پاس ایک چابی ہے، میٹھے بول بولیے، اپنے خاوند کا دل جیت لیجئے۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال آپ کے پاس ایک چابی ہے۔ قدرتی بات ہے کہ مرد ہو یا عورت، خوشبو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ پوری دنیا کے انسان فطری طور پر خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیشہ اچھی خوشبو استعمال کریں کہ خاوند جس کو سونگھنا پسند کرے۔ خوشبو سونگھنے سے انسان کے دل میں محبت کے جذبات موجزن ہوتے ہیں، اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسی خوشبو استعمال کرے کہ وہ زیادہ نہ پھیلے مگر خاوند کے قریب آئے تو اس کے دل کو وہ جیت لے۔ دو ہاتھ، یہ بھی کنجیاں ہیں۔ جب آپ کسی موقع پر بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دیں گی یا اپنے خاوند کے کندھے پر رکھ دیں گی تو آپ کی بات کرنے کا خاوند پر اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ اس میں اپنائیت آ جائے گی، محبت آ جائے گی۔ تو ہاتھ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور ایک چیز جس کو کہتے ہیں الطذو، بوسہ، حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہو تو اس کو پیغام دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا پیغام دیا کریں؟ فرمایا کہ بوسہ محبت کا پیغام ہے۔ جب تم بیوی سے اکٹھا ہونا چاہو تو اگر بوسہ دو گے تو پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے کہ یہ سب کچھ ہی کہہ دیتا ہے۔ یہ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے، دنیا جہاں کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جو میاں اپنی بیوی کا دل بوسے سے نہیں جیت سکا، اب وہ اس کا دل تلوار سے بھی نہیں جیت سکتا۔ اسی لیے اگر کبھی دیکھیں کہ دلوں میں کچھ کدورت محسوس ہو رہی ہے، فرق محسوس ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو استعمال کیجئے اور دوسرے بندے کو اپنی محبت کا پیغام پہنچا دیجئے۔ یہ جو عورتیں تعویذ لینے آتی ہیں نا کہ حضرت تعویذ دیں، میرا خاوند میرے ساتھ ٹھیک نہیں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ جو جوان العمر بیوی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، سمجھ دی، تعلیم دی، شکل دی، سب کچھ دیا، اور یہ تعویذ مانگتی پھرتی ہے۔ یاد رکھنا، عورت اگر نیکوکار سمجھدار ہو تو اس کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی کشش ہی ایسی رکھ دی ہے، مرد کے دل میں عورت کی طرف مقناطیسیت ہی ایسی رکھ دی ہے کہ عورت کی ہر ادا مرد کے لیے تعویذ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے تمہیں تو اداؤں کے تعویذ دیے ہیں، باتوں کے تعویذ دیے، ان تعویذوں کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کاغذ کے تعویذوں کے پیچھے کیوں بھاگتی پھرتی ہو؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تھکا ہوا خاوند آتا ہے اور آگے سے بیوی بھی تھکی بیٹھی ہوتی ہے۔ اب تھکا ہوا بندہ تھکی ہوئی بیوی سے کیا فرحت پائے گا؟ تو فریش تر و تازہ ہوا کریں، جب خاوند آئے اور اس کے سامنے محبت پیار کی بات کیا کریں، کھلے چہرے سے استقبال کیا کریں اور ایسے انداز اپنایا کریں کہ خاوند خوش ہو جائے۔ پھر دیکھیں کہ گھر کے اندر کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اپنے خاوند کی تعریف کرنا عیب نہیں بلکہ بہت بڑی نیکی اور صحابیات کی سنت ہے۔ وہ اپنے خاوندوں کی تعریف کرتی تھیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی کی اچھی باتوں پر اس کی تعریف کریں گی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی بری باتوں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے گا، مگر آپ تو زبان پر تعریف لانا گوارا ہی نہیں کرتی۔
ایسا ہم نے کئی مرتبہ اسٹڈی کیا کہ خاوند کی تعریف کرتے ہوئے عورت کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کی کیسی کیسی تعریفیں کرتی تھیں، حیران ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہے، جن کا یہ ہے کہ آسماں کا بھی ایک سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے، لیکن میرا سورج آسماں کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آسماں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اب بتائیں، جب بیوی پیار کے ان الفاظ سے خاوند کی تعریف کرے گی تو خاوند کی مت مارے گی کہ وہ بیوی کو پیار نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا کرتی تھی کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں کبھی میرے محبوب کی جبیں جانی کو دیکھ لیتیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے دل کے ٹکڑے کر بیٹھتیں۔ کیا آپ نے بھی اپنے خاوند کی محبت میں کوئی فقرہ بولا یا کوئی شعر بولا؟ آخر اللہ نے آپ کو زبان جو دی اپنی حمد کے لیے دی ہے، اپنے محبوب پر درود کے لیے دی ہے، اور اس لیے دی کہ آپ اپنے محسن اپنے خاوند کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتی تو پھر کیوں شکوے کرتی ہیں کہ خاوند توجہ نہیں دیتا؟ باہر اگر کوئی غیر محرم عورت پیار کے دو بول بول دے گی تو آپ کی زندگی پر وہ ڈاکہ ڈال دے گی۔ اپنے خاوندوں کو گناہوں سے بچائیے، گھروں میں پیار دیجیے، ایسا نہ ہو کہ پیار کی تلاش میں وہ گلیوں بازاروں کو چکر کاٹتے پھریں۔ اور آخری بات اور سب سے بڑی بات، شریعت نے کہا کہ جب خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ ملنے کی خواہش ہو تو بیوی اگر پاکیزہ حالت میں ہے تو کبھی بھی ملنے سے انکار نہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ اونٹ پر بھی سوار ہے تو نیچے اترے اور خاوند کی خواہش کو پورا کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر یہ تنور کی آگ پر بھی کھڑی ہے تو پیچھے ہٹے اور خاوند کی بات کو پورا کر کے پھر کام کرے۔ اور آج کی لڑکیاں اپنے خاوندوں سے اپنی بات منوانے کے لیے اس کو آلے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس سے بڑا بلنڈر کوئی بیوی اپنی زندگی میں کر ہی نہیں سکتی کہ خاوند تو اس کے قریب ہونا چاہے اور وہ دور ہو کے نہیں، ابھی نہیں پھر صحیح۔ یہ تمام باتیں خاوند کو غیر مطمئن کر دیتی ہیں، چنانچہ وہ اپنے اطمینان کے لیے دوسروں کو تلاش کرتا ہے۔ افسوس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے، ایک عالم تھے، ان کا کاروبار بہت اچھا تھا، کروڑوں کے مالک تھے۔ وہ میرے سامنے آ کر آنسوؤں سے رو پڑے، حضرت میں شریعت کا پابند رہنا چاہتا ہوں، کروڑوں پتی انسان ہوں، لیکن میری بیوی ذرا سی بات پر مجھ سے ذرا رخ پھیر کے سو جاتی ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے ضرورت ہے، لیکن وہ میری بات نہیں سنتی، وہ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اب یہ حال ہے کہ میرا بھی ابھی بھی زنا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ آنکھوں سے رو پڑا کہ جب ایک مہینہ بیوی قریب نہیں آنے دے گی، میری بھی جوانی کی عمر ہے، میں کیسے اپنی نگاہوں کو بچاؤں گا؟ مجھے آپ حل بتا دیجیے۔ دوسری شادی میں کرنا نہیں چاہتا کہ میرے والدین دکھی پریشان ہوں گے، اور بیوی سمجھتی نہیں۔ اب بتائیے، خاوند اگر گناہ کرے گا تو اس زنا میں برابر کی گناہ گار اس کی بیوی بھی بنے گی۔ عورتیں یہ مت سوچیں کہ ہم بڑی پاک دامن ہیں، گھر میں رہتی ہیں۔ اگر آپ اپنے خاوند کو اپنے قریب ہونے سے انکار کرتی ہیں یا آگے پیچھے معاملہ کر دیتی ہیں، اگر آپ کے خاوند نے باہر جا کر نگاہ غیر محرم پہ ڈالی تو قیامت کے دن آپ کے گلے میں بھی رسی ڈالی جائے گی کہ تجھے ہم نے بنایا کس لیے تھا، تجھے نکاح میں جوڑا کس لیے تھا، تو کس مرض کی دعا تھی؟ اگر تو اپنے خاوند کی یہ پیاس بھی نہ بجھا سکی تو پھر تو نے خاوند کا حق کیسے ادا کیا؟ اس لیے نیک بیویاں اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ پورا کرتی ہیں اور اپنے خاوند کو گھر میں ایسا سکون دیتی ہیں کہ اس کو سکون کی خاطر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔
اب تک جو باتیں کیں یہ صرف عورتوں کو سمجھانے کے لیے کیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند کچھ نہ کرے۔ خاوندوں کو خاوندوں کی باتیں تو خاوندوں کی مجلس میں بتائیں گے، عورتوں کی مجلس میں عورتوں کی باتیں بتائیں گے۔ اس لیے کوئی عورت یہ مت سمجھے کہ جی سارے کام عورت کو ہی بتا رہے ہیں، مرد کو تو بتا ہی کچھ نہیں۔ بھائی مردوں کی محفل میں مردوں کو بتائیں گے۔ آپ کو کیا پتہ کہ ان کو علیحدہ محفلوں میں ہم کتنا ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے ہیں۔ اب بیویوں کے سامنے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے جوڑنا ہے، کسی کو توڑنا تو نہیں کہ کل کو خاوند بیان میں نہ آئیں، او جی یہ تو بیویوں کے سامنے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہم تو بیان ہی نہیں سننے جاتے۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ خاوند کو خاوند کے فرائض بتائے جائیں اور بیوی کو بیوی کے فرائض بتائے جائیں۔ رب کریم ہمیں پرسکون زندگیاں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنا اپنا فرض منصبی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں بھی حکم ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے آپ کے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے راحت پاؤ، ایک دوسرے سے سکون پاؤ۔ تو جب ہم اس پہ عمل کریں گے کہ ایک دوسرے کے سکون کا بندوبست کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوش رہے گی۔ اور اگر یہ جو ہتھیار ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اپنے میاں کا دل جیتیں، اس کو خوش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہیں وہ اسپیشل دنیاوی طور پہ کچھ چیزیں حاصل کرنے کے تقاضا یا جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ کے طور پہ استعمال نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی کو اور اپنے گھر کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس پہ عمل کریں گی تو دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی اور آپ کے گھر ان کا گہوارہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ایسے ہی میسج کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔